अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहली वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर लें, लाइक भी कर लें। मेरा पहला टॉपिक, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मैं बार बार कहता हूँ, सारी दुनिया कहती है, कोई नई बात तो मैं नहीं करता, कि देखें तहम्मुल बर्दाश्त है, दूसरों की राय सुनना सीखें, उसका एहतराम करें, आप ना तस्लीम करें। मैं आपकी बहुत सी राय से एग्री नहीं करता, मगर मैं लड़ने मरने पे तैयार नहीं हूँ अपने दोस्तों से कि परवेज़ रशीद की अच्छाई की, उसके किरदार की हिमायत करना मुस्लिम लीग नून की हिमायत करना नहीं है, या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना गद्दारी गैर मुहिब्बुल वतनी नहीं है। हम अगर एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं तो करें। बहरहाल मैं अपना मौजू आगे बढ़ाता हूँ कि पहले तो आज इत्तफाक से मुस्लिम लीग नून पे तनकीद का मौका आ गया है कि पंजाब से अनअपोज दोनों पार्टियां पीटीआई और वो जीत गई। आपको सबको पता है कि एक कामिल आगा जो हैं परवेज़ इलाही के आगे, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया मुस्लिम लीग के और खुसूसन मुस्लिम लीग के दरमियान और पीटीआई के दरमियान और पीपल्स पार्टी से भी, और तय हुआ कि जनाब जिनकी जितनी सीटें हैं वो तय हो जाए। मगर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के कुछ ज़राए ये कहते हैं कि उनकी 21 सीटें ज़्यादा हैं पंजाब में जो कामिल आगा को दी गई। उनके पास तो थी नहीं पीटीआई की, और 10 पीपल्स पार्टी की और 10 उनकी अपनी थी परवेज़ इलाही की, तो 41 तो यही सीटें थीं। तो 54 पर एक जनरल सीट पर सेनेटर आया है। तो कामिल आगा जो हैं इन दो पार्टियों की सपोर्ट से आए हैं, और इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इशारे दिए जा रहे हैं कि परवेज़ इलाही इससे पे करेंगे इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देकर। अच्छा, मैं जो तनकीदी पहलुओं से हट के पहले ही कह दूं कि कल शिबली ने ये कहा, शिबली फराज ने, कि देखें इलेक्शन कमीशन ने गलत फ़ैसला किया, सही फ़ैसला किया, मगर ये तय हो गया कि हमारी हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। तो मुझे हंसी आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि इदारे आज़ाद नहीं हैं, इदारे साथ छोड़ रहे हैं, और एक एक करके वो कहते हैं ना, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो ऐन मुमकिन है मेरी राय गलत हो, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत भी गए तो हुकूमत नहीं जाएगी, इन्हें कमज़ोर करके रखा जाएगा, इनकी टर्म पूरी करवाई जाएगी, ताकि जो पीटीआई वोटर है वो गुस्से में बहुत ना आए और क्यास मज़ीद ना फैले कि इसका फ़ाइनल नुकसान जो है इकॉनमी को पहुँचेगा। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ कि जो 5 सीटें पीटीआई जो कर रही है वो तो सबको पता है। जो नून जो वोट को एहतराम देती है, उन्होंने एक टिकट तो दे दिया मुशाहिदुल्लाह मरहूम के बेटे को। मुशाहिदुल्लाह बड़े अजीम आदमी थे, बड़े जमहूरियत पसंद थे, बड़े वोकल, बड़े सच्चे, ब्लंट। मगर बात यह है कि सियासत पाकिस्तान में मरूसी ही होगी कि वालिद चले गए तो बेटे को सीट दे दी गई। न कोई तजर्बा, न कोई पीएचडी होंगे, डॉक्टर होंगे, मगर पॉलिटिक्स में उनका कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है। जैसे लॉरा ट्रम्प को लाने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि अब यहाँ भी डायनेस्टी कायम करने की कि जज्बाती लोगों को करके, और फिर एक सीट उन्होंने अपने एक वकील को, तारड़ को दी कि वो उनके मुकदमात लड़ता है। तो मुझे उस पर याद आया कि ऐसी 90s की दिहाई में एतजाज़ अहसन उनके मुकदमात लड़ा करते थे, जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के। एक मौके पर उन्होंने मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं मुफ्त के मुकदमे लड़ के थक गया हूँ, और इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई होती है। तो उस पर आसिफ जरदारी ने सुना है, जवाब दिया कि वो भूल जाता है एतजाज़ कि हमने उसको 4 नहीं 8 गुना ज़्यादा कीमत पे की है। जो NLG के और NLP के, मुझे नहीं पता, जो गैस के जो मंसूबे परमिट थे वो दिलवाए थे, जो वो मुशर्रफ के एक अजीज़ दोस्त के साथ मिलकर अब भी चलाते हैं। तो कीमतें मुख्तलिफ अंदाज में पे की जाती हैं, जैसे फ़ारूक नाइक को पे की जाती है, फ़रतुल्लाह बाबर को पे की जाती है, तो तारड़ को भी पे की गई, और फिर एक इरफान सिद्दीकी को उनकी सीट दी गई। परवेज़ रशीद के जो निकाला गया तो उनके भागों छीका टूटा। तो मोहतरम जनाब हमारे सीनियर इरफान सिद्दीकी साहब को, जो पहले एडवाइज़र भी रह चुके हैं नवाज शरीफ के, उनको दे दी गई। उनके लिए बहुत मशहूर है कि वो ज़िया-उल हक के बेटों के उस्ताद हुआ करते थे, वहाँ से उन्होंने नवाज शरीफ के करीब आए। फिर उनके पेड, बाकायदा पेड, ये पाकिस्तान की सारी जर्नलिज्म इसको एक्सेप्ट करती है कि वो पेड उनके मुंशी थे, उनकी तकरीरें लिखा करते थे, उनके कहने पर अखबारात में सब कुछ करते थे। बहरहाल तो उन बिल्ली के भागों में छीका टूटा, तो उनको भी
بنا دیا گیا، اور ان کا آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے رینٹل مکان کے حوالے سے ایک قصہ اٹھا تھا، تو اس میں بھی ان کو بڑی پاپولرٹی ملی تھی۔ تو یہ موروثی سیاست ہے، یہ ایسے ہی جاری رہے گی۔ میں نے کہا نا اسٹیٹس کو رہے گا، اگر کل موقع مل جائے، اگر جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ پھر لین دین ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے، تو پھر واپس آ جائیں گے۔ اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ آپ نے کل سنا کہ بڑا بریک تھرو ہوا کہ ہمارے ڈی جی ایم اوز جو ہاٹ لائن پہ گفتگو ہوئی پاک انڈیا کے درمیان، اور طے ہوا کہ جی اب فائرنگ نہیں ہوگی اور ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کیا جائے گا ایک طویل عرصے کے بعد۔ یہ بڑا اسٹیپ اچانک لیا گیا، اور ہماری طرف سے تو بہت زیادہ اس پر تعریف کے پل باندھے گئے اور کہا گیا کہ خوشگوار موڈ میں گفتگو ہوئی، جبکہ بھارت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ساتھ میں عمران خان کا اسی ایک آدھ گھنٹے پہلے بیان تھا کہ مسئلہ کشمیر امن سے، مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے، میز پہ حل ہو سکتا ہے، جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا اشارہ تھا۔ یہاں میری کچھ ڈپلومیٹ سے بات ہوئی ہے، پرانے سینئرز، ریٹائرڈ، حاضر، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے انڈیا سے بہت کھل کر گفتگو کی ہے کہ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے معیشت سب کی سکڑ رہی ہے، آپ کی بھی بہت تیزی سے سکڑی، اور آپ کے آنے والے دن اور خراب ہیں۔ یہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہوتی ہے، یہ گولی اور جنگ کے ساتھ جاری نہیں، کبھی نہیں کنٹینیو کرتی، اور یہ وہاں نہیں رکتی۔ تو جو 2+2 کے مذاکرات ہیں، جو ایک نیا امریکہ جو ہے چین کے خلاف مورچہ بنا رہا ہے، یا ایک بلاگ بنا رہا ہے جس میں انڈیا سر فہرست ہے کہ اس میں F-16 بھی وہاں بنیں گے، اور بڑے بڑے جو امریکہ کے پروجیکٹ ہیں وہاں جائیں گے، اور یا ٹیکنالوجی سے لے کر اور دیگر جو بھی آئی ٹی کے بزنس ہیں اور انڈسٹری ہے اس میں سپورٹ کیا جائے گا۔ مگر بائیڈن انتظامیہ نے کہہ دیا ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کے بارے میں گزشتہ 1 سال 1.5 سال سے ایک امپیکٹ ہے، اور ہیومن رائٹس کی جتنی بڑی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن واچ رائٹ سے لے کر اور درجنوں ہیں، ان سب کی بہت بڑے کنسرن ہیں انڈیا کے حوالے سے۔ تو مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان سے کوئی ڈھیلا ڈھالا ایک امن کا راستہ ڈھونڈیں، تلاش کریں، جس سے ایک تاثر پیدا ہو کہ انڈیا میں امن ہے، وہاں کے حالات سازگار ہیں، اور وہاں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ اب کشمیر ایشو پر کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، نہ کسی کو اندازہ ہے، مگر یہاں ایک تاثر یہی ہے کہ کشمیر ایشو اب صرف گفتگو کی حد تک رہے گا۔ FATF کے حوالے سے جو پاکستان پہ دباؤ ہے، جو آپ نے سن لیا کہ کل پھر انہیں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، جو جون تک۔ اچھا، یہ بات مجھے بہت پہلے سے پتہ تھی، آپ یقین کریں مجھے پتہ تھی۔ ایک پاکستان کے ایک سینئر سفارتکار نے مجھے آج سے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ دوبارہ یہ گرے لسٹ میں جائیں گے، اور پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ ہم پہ جو بہت سارے الزامات ہیں اور جنہیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور جن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، جو وہ ہم کلیئر بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم گرے لسٹ سے باہر نکل جائیں، تو اس میں ہمارا کاروبار زندگی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ نیکسٹ ٹائم بھی شاید ایسا ہی ہو کہ گرے لسٹ میں رہیں، مگر ساتھ میں یہ طے ہے کہ گرے لسٹ میں رہنے کے ساتھ بہت سارے کام ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، جو ہم نے چھوڑ بھی دیے ہیں، چھوڑ بھی رہے ہیں۔ جب دیکھیں دہشت گردی، بظاہر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہمارے ملک میں ختم ہو گئی، مگر دہشت گردی کے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں شمالی وزیرستان میں، کوئٹہ میں، بلوچستان میں، اور مختلف جگہوں پر۔ جس طرح سے PSL کرایا جاتا ہے، پورا اب شہر بند کر کے، کرفیو کی طرح نافذ کر کے، ہیڈ آف دی کنٹری کا اسٹیٹس دیا جاتا ہے پلیئرز کو، جو دنیا میں کہیں نہیں دیا جاتا، کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی مشکل میں نہ گر جائیں۔ اور یہ سارے کنسرن ہیں، تو ہم اب انڈیا سے ایک بڑی لڑائی، پھر جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے اس میں ہم نہیں سمجھتے، کوئی بھی نہیں سمجھتا، بلکہ اب تو فوجی پرائیویٹ گفتگو میں کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کیا لڑائی کر لیں؟ لڑائی کا انجام پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہماری اکانومی اس قابل ہے کہ ہم بھارت سے لڑ سکیں۔ یہ درجنوں فوجیوں سے کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ جب بات کریں کہ جناب یہ غوری میزائل، یہ سب کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کو اپنی سچویشن، آپ کا گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ چیزوں کو مینٹین تو کرنا پڑے گا، مگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت سے لڑیں تب پتہ چلے، تو کیا ہماری اکانومی افورڈ کر سکتی ہے؟ تو ہماری اکانومی نہیں۔ اچھا، پھر دوسرے یہ کہ جو سفارتکاروں کا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا سے جو بائیڈن
ایڈمنسٹریشن کی گفتگو ہو رہی ہے سی پیک کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ دیکھیں کابل افغانستان اور ترکمنستان پاکستان کے سی پیک میں شامل ہونے سے انکار کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا شامل ہوگا تو ہم شامل ہوں گے. اچھا انڈیا کے بغیر کہتے یہی ہیں کہ یہ سی پیک مکمل بھی نہیں ہوتا. بہت بڑا کنٹری ہے مگر ان دو ملکوں کے پاک انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس کی روشنی میں یہ پاسبل نظر نہیں آتا. تو کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاکستان کو چین کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتا انڈیا کے ساتھ یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ. ان کا ریکارڈ ہے وہ جنگیں نہیں چاہتے ہیں, وہ تنازعات کو قائم رکھتے ہیں مگر جنگ نہیں چاہتے. تو انڈیا کو اور پاکستان کو راضی کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں سی پیک اگر کنٹینیو کرنا, دیکھیں سی پیک پر ایک تو وہ رول بیک ہو گیا, آلموسٹ بند پڑا ہوا ہے کہ اکانومی کی وجہ سے بھی ہے. کچھ پاکستان کے جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی اس نے پاز دیا, پھر کرپشن ڈھونڈنے نواز شریف کے نکل گئے. اس کے بعد اب چائنا کی اکانومی اس قابل نہیں ہے. تو یہاں واشنگٹن میں کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تو اب امریکہ کے ساتھ ہے اور بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب پاکستانی اور انڈین سے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ سی پیک کو ان سب کے لیے کھولا جائے اور یہ مل کر کام کریں. اگر ایسا ہوگا تو یقیناً کچھ نہ کچھ کشمیر میں بھی بھارت کو دکھانا پڑے گا. کیا دکھانا پڑے گا؟ میں یہ تو نہیں مانتا کہ وہ اپنا قبضہ چھوڑ دے گا یا وہ پاکستان کی شرائط قبول کر لے گا. دیکھیں وہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو کشمیری عوام ہے ان کی ایک اکثریت اگر کہیں ایک بڑی آبادی اگر یہ پاکستان کا نعرہ لگاتی ہے تو ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی ہے. اور اگر فاروق عبداللہ, محبوبہ مفتی اور ان جیسے لوگوں سے دوبارہ گفتگو کر لی جائے تو یہ لوگ پھر راضی ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی خوفناک, سنگین, تشویشناک کنسرن جسے کہنا چاہیے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے. اگر وہ سچ ہے, جبکہ کہا جا رہا ہے کہ سچ ہے, کہ بلوچستان کے سمندری علاقے میں ایک پورا شپ پکڑا گیا ہے اسلحے سے بھرا ہوا, جس میں دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے. ذرا تصور میں لائیے کہ پورا شپ, گاڑیوں کا تو سنتے تھے, ٹرکوں کا بھی سنتے تھے اور بسوں کا بھی سنتے تھے, موٹر سائیکلوں بھی سنتے تھے. پہلی بار یہ سامنے آیا ہے کہ پورا شپ پکڑا گیا ہے. اور جو مذہبی حلقے ہیں کچھ, وہ تو ٹویٹ کیا انہوں نے کہ جی اسرائیل اور انڈیا کا مشترکہ آپریشن ہے اور بڑی انسرجنسی کا پروگرام ہے. مگر فوجی ذرائع یہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل سچ ہے, یہ پکڑا گیا. اگر یہ شپ پکڑا گیا ہے تو پھر میرے ذہن میں آتا ہے جتنی میں نے آپ کو خبریں سنائی یہ ہاتھی دانت دکھانے کے ہیں, کہ دکھا کر, جسے کہتے ہیں نا کہ دکھایا کچھ جا رہا ہے کیا کچھ جا رہا ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو یہ بہت سنگین صورتحال ہے. یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شپ, یہ جتنی گفتگو میں نے آپ کو سنائی یہ بہت اس سے پہلے چلا ہوا ہو, اور اس میں کون کون لوگ, کون کون سی طاقتیں انوالو ہیں. مگر یہ بہت ایک سیریس بات ہے جسے پاکستان کو بہت ہی فکر مندی کے ساتھ لینا ہوگا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اعتماد میں لینا ہوگا. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا کوئی آر نہیں فیل کر رہا کہ آئی ایس پی آر کے ترجمان سے ابھی 2 دن پہلے جو انہوں نے پریس بریفنگ کی میجر جنرل صاحب سے, کسی نے سوال کیا کہ جو پاکستان نے انڈیا کے خلاف دنیا بھر کو ڈوزیئر بھیجے تھے, پہلے خط بھیجے پھر ڈوزیئر بھیجے, تو ان کا کیا جواب آیا؟ تو ان کا جی بہت اچھا رسپانس آیا. مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس ملک نے کیا جواب دیا, اور نہ وہاں کسی میں ہمت ہوئی کہ یہ پوچھ سکتا کہ حضور یہ تو بتائیے وہ کون سے ملک ہیں جنہوں نے زبردست جواب دیا. اور یہ کہہ کر بہرحال بڑے خوش اسلوبی سے وہ گفتگو کو آگے بڑھا گئے کہ جی بہت اچھا رسپانس آیا ہے. تو بہرحال آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی.